अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में वाज़े कर दिया है कि मुल्क में पायदार अमन और इस्तेकाम के विजन के लिए ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम जो है वो ज़रूरी है। ये कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। शहबाज शरीफ के बकौल दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोई ऑपरेशन शुरू करने की बजाय पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। एक बड़ा फौजी ऑपरेशन जिसके लिए नकल मकानी करनी पड़े विजन इस्तेकाम के तहत इस तरह के ऑपरेशन का आगाज एक गलत फहमी है। आपको बताते चलें कि सियासी जमातों के रद्द अमल के बाद गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वज़ाती बयान जारी किया गया जिसके मुताबिक ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम को गलत समझा जा रहा है। अज़म इस्तेकाम का मवाजना गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशन जैसे ज़रबे अज़्ब, राह निजात और रद्दुल फसाद से किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी के इजलास में ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ, JUI, ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब यह है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेंगे। चप्पे चप्पे पर आज हमारी फौज मौजूद है तो मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं होते। इस फैसले को हम नहीं मानते और ये इस पे अमल नहीं होना चाहिए। मजीद ये कि ये मजीद बिगाड़ पैदा हो, ये किसी तौर नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, कोई ऑपरेशन जो खैबर अवाम को काबिल कबूल नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई उसको ना सपोर्ट करना है ना उन्हें इजाजत दी है। गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अज़म इस्तेकाम के मामले पर तमाम जमातों से बात की जाएगी और सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम अब PTI के बाद JUI और अब अवामी नेशनल पार्टी ने भी बड़ी खुलकर उसकी मुखालफत का ऐलान कर दिया है। ये कंसेंसस कैसे आप बिल्ड करेंगे? ये मामला जो है ये काबीना में जाएगा और उसके बाद हम नेशनल असेंबली में भी लेके आएंगे। इन तमाम पार्टियों की जिनकी भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है वो बिल्कुल इस पे खुल के इज़हार ख्याल करें। हम भी इसको डिफेंड करेंगे कि हम चाहेंगे, हम इस इनिशिएटिव की मैं बिल्कुल हमायत करता हूँ कि हमें इन पार्टियों के साथ राब्ता करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से अब तक ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम के हवाले से कोई वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एपिक्स कमेटी के इजलास में शरीक ज़रूर हुए। इस मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अहमियत का हामिल होगा। माजी में दहशत गर्दी के मामले पर पीपल्स पार्टी का हमेशा दो टोक मौक़िफ़ रहा है। हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी खड़ी भी रही है और क़यादत तक की कुर्बानियाँ दी हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम की हिमायत का फैसला कर चुकी है और बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के है। ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम के मामले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर साहब जो कि उनके तर्जुमान हैं KP गवर्नमेंट के, उनके मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। APC की तारीख और वक्त का तयन जल्द किया जाएगा। बैरिस्टर साहब के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद तमाम सियासी जमातों को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेना है, जबकि PTI के ज़ेर इंतज़ाम कबाइल अमन जरगा कल बरोज़े बुध होगा जिसमें कबाइली मशरान PTI की मरकजी और सूबाई कायदीन भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर अमन व अमान और अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से मुशावरत की जाएगी, करारदादें मंजूर की जाएंगी और ये करारदादें वज़ीर आला KP, पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो असम्बली में भी पेश की जाएंगी। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा और कबाइली इज़्ला में अब तक 21 फौजी ऑपरेशन हो चुके हैं। इस दौरान शिदत पसंदों के साथ जंगबंदी के 8 मुआहदे भी हुए, लेकिन इन मुआहदों के खात्मे के साथ शिदत पसंद तंजीमें मजीद ताकतवर बनकर सामने आई। हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम के बारे में मुख्तलिफ आरा तो सामने आ रही हैं, लेकिन साथ साथ बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि माजी में किए गए ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला, कि जो एक और ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आ रही है, क्या ये ऑपरेशन माजी के ऑपरेशन की तरह होगा? हुकूमत के मुताबिक KP और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुसलसल हो रहे हैं, तो क्या ये ऑपरेशन अलहदा से शुरू हो रहा है? माजी के कामयाब ऑपरेशन के बाद ऐसी कौन सी पॉलिसियां बनी, गलत पॉलिसियां, जिसकी वजह से दहशत गर्दों को दोबारा अपने ठिकाने बनाने में मदद मिली? वो कौन लोग हैं जिन्होंने दहशत गर्दों को दोबारा मुल्क में पनपने का मौका दिया? क्या इन किरदारों का एहतसाब नहीं होना चाहिए जिनकी वजह से दहशत गर्दी के खिलाफ दी जाने वाली हजारों जानों की कुर्बानियां जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं? गुज़श्ता रोज़ आदिल शाहजेब में जब ख्वाजा आसिफ साहब से ये सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम क्या किसी सियासी जमात के खिलाफ तो नहीं होगा, क्योंकि PTI का एक मौक़िफ़ ये भी है कि ऑपरेशन की आड़ में शायद उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। आप तो ये पूरी दहशत गर्दी को जो आप कह रहे हैं, ये तो फिर इसका मतलब कि इसमें
پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور یہ آپریشن ان کے خلاف بھی ہوگا اور شاید اسی وجہ سے وہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے خلاف قطعی طور پہ آپریشن ہی ہوگا. ہر اس شخص کے خلاف ہو سکتا ہے یا ہر اس تنظیم کے خلاف ہو سکتا ہے جو کسی نہ کسی طرح بالکل ٹھوس ثبوت جب تک نہ ہو ان کی انوالومنٹ میں دہشت گردی کے قطعی طور پہ نہیں ہوگا. کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی گروہ کو جو ہے سیاسی مسلطوں کی بنیاد کے اوپر ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. دوسری جانب قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس جاری ہے. اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کی تقاریر ہو رہی ہیں. وفاقی بجٹ پر اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کی اہم اتحادی پیپلز پارٹی کو سخت تحفظات ہیں اور حکومت کی جانب سے ان کے تحفظات دور کرنے کی کوششیں تو ہو رہی ہیں. دونوں جماعتوں کے درمیان اس معاملے پر کئی اجلاس منعقد ہو چکے ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ سب کچھ مثبت جانب جا رہا ہے. آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا. بات ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ بنانا پڑا ہے. جو حالات ہیں معروضی حالات ہیں اس کا تقاضا یہ تھا. لیکن میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کہ پریمیچور ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کو معزز ایوان کے تمام ممبران کو اور آنریبل ممبر کو جنہوں نے بھی تقریر کی اور پیسٹی سائیڈ کا ذکر فرمایا, میرا خیال ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا ہمیں آج جواب آ گیا تو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور امید کی جانی چاہیے کہ ہمیں اس میں کوئی خوشخبری ملے گی. اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج بجٹ پر بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی حمایت کی تو ایک معاہدہ کیا جس کے تحت حکومت کو بجٹ اور پی ایس ڈی پی ہمارے ساتھ مل کر بنانا تھا, لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا. مل کر بجٹ بناتے تو اچھا ہوتا. اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا. جو آنے والے بجٹ تھا, جو آپ کا پی ایس ڈی پی چاروں صوبوں کے تھا, ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا کہ اگر ہم اس حصہ میں شامل ہوتے تو ہم مثبت طریقے سے آپ کا اس عمل پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے. ہم کہتے تو ہے کہ ہم نے ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو پکڑیں گے, مافیاز کو پکڑیں گے, مگر عام آدمی کو ریلیف پہنچائیں گے. مگر افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر, اس میں ہم ابھی تک ناکام رہا. قومی اسمبلی میں اراکین نے حکومت کی جانب سے بجٹ میں ٹیکسیشن پر بھی تنقید کی کہ حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ تنخواہ دار طبقے پر عائد باری بھر جو ٹیکسز ہیں وہ کم کیے جائیں اور پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی لوگوں کی تنخواہوں کو ریگولیٹ کرنے کا نظام وضع کیا جائے. اراکین نے بجٹ کو آئی ایم ایف کی خواہشات کی فہرست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بجٹ کے بعد ملک میں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوگا. تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کی نائب صدر اور سینیٹر شان صاحبہ, جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے جے یو آئی فے کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ صاحب. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پیپلز پارٹی کو آپریشن عزم استحکام پر کیا تحفظات ہیں؟ کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا؟ تین بڑی جماعتیں تحریک انصاف, اے این پی اور جے یو آئی تو مخالفت کا اعلان کر چکی ہیں. ویئر ڈز پیپلز پارٹی اسٹینڈ؟ پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی ہے. دیکھیں میں نے آج اس کی بھی وضاحت کی. نہیں, میری اطلاع میں ہمیں انسٹیٹیوشنلی آن بورڈ نہیں کیا گیا. ٹھیک, شاید اس لیے کہ ہم نے شروع کروایا ہوگا پہلا, جو آپ کو یاد ہے پہلا آپریشن جو تھا پاکستان میں کاؤنٹرنگ ٹیررزم کا اینڈ ایکسٹریمزم, جو 2008 میں پارلیمان کے ذریعے کیا. ادھر میں نے آج پارلیمان میں کہا کہ ہم نے پتہ نہیں 4 دن کا سیشن, جوائنٹ سیشن بلا کے جوائنٹ ریزولوشن کریٹ کر کے, یوسف رضا گیلانی جو اس وقت چیئرمین سینٹ ہے اس وقت پرائم منسٹر تھے, یہ ساری باتیں ان کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں اور ہم نے اپوزیشن کو بھی پوری اس میں کنسنسس کے ڈھانچے میں ڈھال کے آگے بڑھے ہیں. اس کے بغیر ہم نے نہیں کیا. پھر ایک کمیٹی بنائے بالخصوص اسی کے لیے, اس کی مانیٹرنگ کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہ پارلیمان آن بورڈ ہو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے جی. تو ہم کیوں کہیں گے کہ نہ کریں آن بورڈ, لیکن ہم اپوز بھی نہیں کر رہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آن بورڈ بے شک کریں. بے شک پارٹیز کو آپ, کیونکہ لوگوں کے بغیر یہ کام نہیں کیے جاتے. اس میں سیاست اگر فرنٹ اینڈ سینٹر ہوتی ہے تو بہتری ہوتی ہے, نیریٹو بھی صحیح ہوتا ہے اور آپ کو لوگوں کی ذہن سازی بھی کرنی ہوتی ہے کہ انتہا پسندی اور ریلیجن کو نہ آپ ویپنائز کریں. دیکھیں یہ ہم نے تب کیا تھا جب کوئی سننے تیار نہیں تھا, اور سوات میں آپ کو یاد ہے
جھنڈے پاکستان کے ہٹائے گئے تھے، محترمہ نے اپنی شہادت دی، آخری جلسے میں کہا کہ میں ہٹاؤں گی یہ جھنڈے اور آپ ہٹائیں گے، پاکستان کا جھنڈا ہم واپس لگائیں گے، ان کی بات کو ہم نے اپنی جانوں سے آگے رکھ کے کیا، اور بہت لوگوں نے، پاکستان کے فوجیوں نے اور پاکستان کے شہری نے بہت اس کی طویل عرصے اس میں قربانی دی. 80,000 سے زیادہ لوگوں نے شہادت کا پیالہ نوش مطلب لیا. اور اس کے بعد ہم نے ایکچولی دنیا میں ون آف دا فیو کنٹریز جنہوں نے دہشت گردی یعنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم کو سکسیسفلی مینج کیا. ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں، آپ ٹی وی آن کرتے تھے 1 گھنٹے بعد ہر طرف بلاسٹ کہیں نہ کہیں بام بلاسٹ کا پتہ پڑتا تھا کہیں، اور دل ایسے رکتا تھا، کبھی خانقاہوں میں، کبھی اسکولوں میں، کبھی اعلیٰ تنصیبات میں، حساس تنصیبات میں بھی، ہر جگہ، بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ وہاں بام بلاسٹ ہو رہے تھے. تو کبھی لڑکیوں کے اسکولوں میں، تو روز ہمیں سننے کو آتی تھی. اور یہ ظاہر ہے ملک کو اس وقت انہوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا. ہم اس بند گلی میں نہیں جانا چاہتے، ہم یہ کر چکے ہیں. we accomplished the impossible really، کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم مشہور ہے it's like eating soup with a spoon. لیکن پاکستان نے کیا یہ، ایک ریزالو تھا، ایک کمٹمنٹ تھا، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کی، اور فوج فلی اس کے ساتھ آن بورڈ. سینیٹر صاحبہ، مطلب پیپلز پارٹی مخالفت نہیں کر رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے؟ بالکل آن بورڈ لیا جائے. اور یہ بات دیکھیے، آپ مثلا اس میں انویسٹمنٹ کی بات کریں، میری نظر میں انویسٹمنٹ اور کلائمیٹ کرائسس دونوں بہت، یعنی اکنامک اینڈ کلائمیٹ کرائسس دونوں بہت ٹوین کرائسس ہیں پاکستان کے لیے، بہت بڑے. اور چیئرمین بلاول نے اس کی بات بھی آج کی اور بڑی مربوط اور کمپریہنسو طریقے سے کی. اس میں آپ دیکھیں کہ ہم جتنی بھی بات کریں، آپ کا کوئی انویسٹر، مطلب اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر پہ، پبلک سیکٹر سے تو آپ ہٹتے جا رہے ہیں، انیفیشینٹ بن رہا ہے آپ کے لیے، تو پرائیویٹ سیکٹر سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ انویسٹ کرے، اپنا سرمایہ لگائے. وہ تو پھر بینک میں رکھ دینا. اتنا آپ اس وقت ان کو ٹیکس کر رہے ہیں، وہ بینک میں رکھ کے پروفٹ چپ چاپ ارن کریں، اتنے تو ان کو مل جائیں گے جتنا ابھی ان کو ٹیکسیشن کے بعد کرنا پڑا ہے. لیکن اگر وہ اپنی ساری سرمایہ رسک پر ڈالیں، پھر باہر کے انویسٹرز کو آپ انوائٹ کریں، پھر آپ سی پیک کے جو انویسٹرز ہیں ان کی بات سنیں، تو وہ تو سب ایک سٹیبل اور استحکام مانگتے ہیں نا، سب ایک مستحکم سرزمین مانگتے ہیں. they want an environment that is enabling کا مطلب لا اینڈ آرڈر پہلی اس کی ترجیح ہے، اس کی پری کنڈیشن ہوتی ہے. تو اس پری کنڈیشن کے لیے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ادھر بام بلاسٹ ہوا، ادھر آپ کے فیکٹری ورکرز کڈنیپ ہوئے، اور ملک کے بیرون ملک کے بھی، کبھی چائنیز کبھی کچھ. تو یو کی ناٹ ہیو دیٹ. آپ کو اگر ملک کی معیشت کو فروغ دینا ہے تو آپ کو اپنی سرزمین کو اور سٹیبل رکھنے کے لیے آپ کو نہ صرف کنٹریکچوئل ریگولیرٹی چاہیے ہوگی، کنسسٹنسی، آپ کو انویسٹمنٹ فرینڈلی کلائمیٹ بنانا ہے، تو آپ کو لا اینڈ آرڈر تو دینا ہوگا جی. جہاں یہ آربیٹری قسم کی باتیں نہ ہو، جہاں آپ کو انویسٹر فیل کرے کہ اٹس اے اسٹیبل سیکیور انوائرمنٹ. تو سیکیورٹی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہوگا اگر آپ کے یہاں دہشت گردی پھر سے سر اٹھائے گی. اگر ٹی ٹی پی کے اس میں ایکٹیوسٹ یہاں آ جائیں گے اور اپنی مرضی کے مطلب من مانی کریں گے، ڈکٹیشن دیں گے ہمارے پاپولیشنز کو جیسے پہلے دیتے تھے. بہت ساری تنظیمیں بن گئی تھیں، اتنے نام تھے کہ میں کہتی تھی الفابet سوپ ہے ان کا، اتنے وہ نام بھی بدلتے تھے. تو یہ بین ہو تو پھر نام بدل کے آپ ایک اور وجود اختیار کرتے تھے. تو یہ تو ایک بہت بڑا ناسور ہوتا ہے. اس کو ایک دفعہ آپ نے اگر ختم کیا ہے یا کم کیا ہے اپریشیبلی، اس کو آپ پھر سے نہیں اٹھنے دے سکتے. پھر ایک آپ 10 سال اس میں، پھر آپ ایک طویل ڈیکیڈ میں بار بار پاکستان یہ لاسز نہیں لے سکتا جی. تو منطقی بات کرنی چاہیے. بے شک پارلیمان آن بورڈ ہو، اجتماعی دانش سے بہتری آئے گی اور لوگوں کو، سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھنے میں بہتری آئے گی. لیڈرشپ دیں گے، وہ نیریٹو دیں گے، سوال اٹھیں گے، وہ جواب ہم دیں گے بھائی. تو جیسے میں آپ کو بھی دے رہی ہوں. So I think that is the way forward. That is the way forward. سینیٹر شہری رحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सेनेटर साहिबा, बिलावल साहब ने आज बड़ी धुआंधार बजट पर तकरीर की कि ये भी कहा कि पीएसडीपी पर जो आप लोगों से वादे हुए थे, नून लीग ने किए थे, मिलकर बजट बनाना था, आपसे मुशावरत नहीं हुई। अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्या आप बजट की मुकम्मल हिमायत करेंगे और बजट पास होने देंगे या नहीं होने देंगे? देखिए, बजट ना पास करना मुल्क के लिए बहुत एक संगीन स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और अगर होता है इस किस्म के पार्लिमानी वेस्टमिंस्टर मॉडल में, अगर बजट नहीं पास कर पाती हुकूमत तो वो हुकूमत गिरती है जी। वो उनके लिए एक अदम एतमाद का फौरन वोट हो जाता है। तो हम वजाहत से अपनी गुजारिशात, सिफारिशात और रिकमेंडेशंस और जो हमें गलत लगा वो भी बात की गई है, बहुत वजाहत से की गई है और ख़ासे मरबूत तरीके से की गई। चेयरमैन बिलावल ने बहुत ही, मैं समझती हूँ, एक तरीके से अपने खदशात का इजहार किया है और ये भी वाज़ेह किया कि हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत बेहतर होता अगर इन मुश्किल हालात में एक ऐसी बजट आती जो रिवायती ना होती और थोड़ा सा और आगे जाती आम आदमी के मुश्किलात की को रिलीफ देने, को तक़वियत देने। ये आसान काम नहीं है। IMF के भी ज़ाहिर कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन रास्ते ज़रूर निकलते हैं जब मिल बैठ के एक इज्तिमाई दानिश से आगे बढ़ते हैं। तो वो बात नहीं हो सकी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी हुकूमत को हिला दें ऐसे वक्त पे जब हर किस्म के मुल्क में सूरत हाल ऐसी बनी हुई है चैलेंजेस की कि हम एक नई ट्विस्ट दे दें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, क्योंकि हमें हमारी तरजीहात इसमें मेन स्ट्रीम नहीं हुई। और एक इस वक्त तो हम बल्कि यूनिटी का मैसेज देना चाहते हैं कि हर तंजीम को इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए। ऐसे हालात मुझे माजी में नहीं याद है, हाल में या माजी में, कि इतनी तंगी हो और इक्तिसादी तंगी भी हो और हर किस्म के इस वक्त सियासी तकसीम का भी बहरान चला हुआ है। एक यंग लोगों की जहन साजी की गई है कि आप बोल पड़ो, तलखियों में पड़ जाओ और आगे का सोचो नहीं और कोई कंस्ट्रक्टिव तामीरी बात नहीं करो। तो अगर आपके इख्तिलाफात भी हैं तो उनको एक तामीरी ढांचे में डाला जा सकता है और एक गाड़ी को पटरी से नहीं उतरने की। अच्छा, एक और तजवीज़ जो बिलावल साहब की जानिब से सामने आई कि हुकूमत को चाहिए अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले, बजट के मामले में भी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात हुई, लेकिन इसमें तो अपोजिशन में ऐसी जमातें हैं जो तो सुनने को नहीं तैयार, आप लोगों के साथ बैठने को नहीं तैयार, वो तो बाकी सियासी जमातों का वजूद तस्लीम करने के लिए भी नहीं तैयार। ऐसे में कैसे आगे बढ़ा जाए सेनेटर साहिबा? देखिए, बिल्कुल उन्होंने अपनी सियासी मैच्योरिटी और सोच की बात की, क्योंकि इंसान को और जमातों को पूरी इंस्टीट्यूशनल अपना तबीयत नहीं बदलनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप जहर घोल रहे हो तो उस प्याले में हमने इजाफा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल जवाब देंगे और टिका के जवाब देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उसी सांचे में ढल जाएं, ठीक है ना। तो ये तरीका था। आज सेनेट में भी यही हुआ जी। उन्होंने 2 दिन से एक तमाशा लगा, कल बिल्कुल उन्होंने तमाशा लगाया हुआ था, आए सेनेट में कि बस सीधा शुरू हो गए पख्तूनों का कत्ल, पख्तूनों का कत्ल। भाई कौन सा पख्तूनों का कत्ल, क्यों पख्तूनों का कत्ल? अस्तगफिरुल्लाह, आप जरा माइक पे आए, बताएं आप चाहते क्या है। और ऑब्वियसली और कुछ नहीं कह रहे थे, बस ये शोर शोर शोर। किसी की मेरी बजट स्पीच उन्होंने नहीं होने दी। मतलब इस माहौल में क्या करे? बजट स्पीचेस तो एक रैशनल मंतकी माहौल में होती हैं। जब आप आज सुनने की बड़ी सलाहियत रखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने कह दिया कि हमने रेजोल्यूशन साइन नहीं किया इंतहा पसंदी और मॉब लिंचिंग के खिलाफ सरगोदा और स्वात के हवाले से, लेकिन उन्होंने नहीं साइन किया तो आज उन्होंने दिफा करनी थी। मैंने उनको साफ कह दिया, मैंने कहा I'm sorry, 3 दफा मैंने लॉ मिनिस्टर को कहा कि आप जाएं, क्योंकि मैं बोल रही थी उस शोर और गुल में मैं अपना गला स्ट्रेन कर रही थी। लेकिन लॉ मिनिस्टर 3 दफा गए, फ्रंट बेंचेस में सबसे साइन कराया और दूसरों ने भी कहा कि हमने किया। ये तो सुनने को तैयार नहीं थे। ये खड़े हुए थे, ये पिट में खड़े हुए थे, अपनी सीटों पे नहीं थे घंटों, और बस शोर 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 कर रहे थे। उनका कोई पहले से एजेंडा होता है आज ये करना है।
کہیں جواب دہی ہوتی ہے ان کی, آئی ڈونٹ نو. لیکن آج شبلی فراز میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں. اسد بھائی میں بھی لیڈر آف اپوزیشن رہی ہوں, کچھ ظرف رکھا کریں. آپ جو کہتے ہیں ہم اس کی کوشش کرتے ہیں ایک زاویے سے, پارلیمانی زاویے سے دیکھنے کا. ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش میں رہتے, لیکن آپ روز اپنے مطلب ناک پہ پتہ نہیں مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے. آپ تو بالکل کن پٹی پہ پستول لے کے روز آتے ہیں سینٹ میں. یہی ہوتا ہے روز ان کی وہ مائک دبا کے ایک بہت ہی برہمی کا اظہار کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آئین شکن ہے ہم لوگ, جبکہ وہ آئین شکن ہے. بھائی ہم نے کوئی بھی آئین شکنی نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے نہیں کی. اور ہر قسم کی وہ مطلب عجیب و غریب, ایسا لگتا ہے کوئی ایجنڈا پہلے سے طے کر کے آئے, انہوں نے سننا نہیں ہے. ہر چیز بعد میں وہ یو ٹرن کر کے کہتے ہیں ہاں ہمیں کمیٹیاں بھی چاہیے. آئی ڈونٹ نو, ان کا بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ کسی کا وجود نہیں برداشت کرنے کو تیار ہیں. گردن میں سریا لے کے آتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں. سوری, میں نے کہا کہ آج نو میری جماعت سب سے بڑی ہے سینٹ میں, آپ کی اس وقت نہیں ہے. لیکن دیٹ ڈزنٹ میٹر. مجھے تکبر اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے. ہم ہر ممبر یہاں سب وقار کا مستحق ہے اور عزت کا مستحق ہے. لیکن آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے. اب اس وقت سراسر وہ کھرا مطلب مس ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ نہیں ہم تو کل سائن کرنا چاہتے تھے. آپ ویڈیو نکال لیں, کیمرے لے کے, کل کا کیا ہوا تھا. جی مطلب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آج شاید ان کو تنقید ہوئی ہوگی سوشل میڈیا پہ, میں نے ریزولوشن کا ٹیکسٹ ڈال دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے, اس میں کیا غلط بات تھی کہ وہ سائن نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہے نیشنل اسمبلی میں بھی انہوں نے یہی کیا, they didn't sign it. آپریشن نامنظور کیوں ہے؟ آپ آ کے مائک پہ کہیں کہ آپ پارلیمان میں چاہتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن, اس میں وضاحتیں, تو ہم تو ہاں کہہ دیتے کہ ضرور کریں, کیونکہ ہم بھی وضاحتیں چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان میں آنا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بریک کے بعد جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے جو بھی آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے عزم استحکام, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. پیپلز پارٹی کا موقف انہوں نے رکھا کہ جی ان کو کچھ تحفظات ہیں لیکن وہ ان کی حمایت کریں گے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی قیادت کو, تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے اس معاملے پر. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ. یہ جو ابھی تو وضاحت آ گئی ہے کہ یہ اس طرح کا بڑا آپریشن کوئی نہیں ہوگا, انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز آلریڈی ہو رہے ہیں اس میں تیزی لانے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ جے یو آئی جو ہے انہوں نے, آپ کی پارٹی نے مخالفت کی ہے, لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ پچھلے اگر 1 سال کو دیکھیں, سال ڈیڑھ, سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ آپ پر حملہ ہوا. مولانا صاحب پر کئی حملے ہو چکے ہیں. مولانا صاحب تو اپنی کمپین تک نہیں کر پا رہے تھے. پھر کیوں مخالفت کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کیا اس کیوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے کہ مجھ پر حملہ ہوا, مولانا پر ہوئے, ہمارے دیگر قیادت پر ہوئے, ہمارے کارکن, ہمارے ایم این اے سابقہ اور وہ شہید ہوئے, آج تک کسی کا قاتل پکڑا ہے, کوئی حملہ آور پکڑا ہے, کو کہاں ہیں وہ 32 انٹیلیجنس ادارے؟ اور آپ نے کتنے آپریشن کیے کے پی میں, بلوچستان میں, پاٹھا میں, وزیرستان میں. یہ دہشت گردی ختم لینے کا نام کیوں نہیں لے رہا ہے؟ پھر اعتراف کرے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں. آپ نے کہا کہ دہشت گردی ختم ہو گئی. پہلے یہ بتائیے, ضرب عذب, رائے نجات, رد فساد, ضرب حق, فلانا فلانا, اس کا رزلٹ ہمیں بتا دیں. دوسرا یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ یہ گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے کابل سے وہاں ایک کپ چائے پی کے ادھر لایا, انہوں نے ہزاروں طالبان ادھر لائے. تو کیا اس کی سزا آپ قبائل کو دے رہے ہیں؟ اس کی سزا آپ خیبر پختونخوا کی عوام کو دے رہے ہیں؟ کیا اس کی سزا آپ بلوچستان کی عوام, بلوچ اور پٹھان کو دے رہے ہیں؟ آپ سیدھا سادہ افغانستان سے کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ اگر افغانستان سے آتے ہیں پھر آتے کیسے ہیں بابا؟ آپ نے باڑ بھی لگایا, آپ نے بانڈر بھی بند کیا ہے, لوگوں کی معیشت بھی چھین لی, اب لوگوں کی زندگی چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے گولیوں سے. لقمہ تو چھین لیا, اب گولیوں سے. اگر میری بات غلط ہے تو پاٹھا سے کتنے لاکھوں لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے نقل مکانی نہیں کی. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 100 ارب دینا ہے سالانہ, کتنے آپ نے دیے؟ کتنے ڈیولپمنٹ آپ نے کیے, کتنے تعلیمی ادارے آپ نے دیے؟ آج تو وہ سمجھ رہے کہ بابا ہم بھیڑ بکری ہیں, ہم جانور ہیں ان کی حیثیت. تو حافظ صاحب, آپ کے جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اتنے سخت تحفظات تو نہیں ہیں کہ جو دور نہ ہو سکیں. تو کیا بہتر نہیں ہوگا
کہ بیٹھا جائے. دیکھیں اس وقت تو ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ایکسپورٹ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ افغانستان سے بھی آ رہی ہے, انڈیا سے بھی جو ہے مطلب یہاں پر ٹارگٹ کلنگ کشمیر میں ہوئی ہے, بہت سارے معاملات. تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, میں بات کر لوں. جی, یہ افغانستان سے دہشت گردی ایران میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ افغانستان سے دہشت گردی تاجکستان, ازبکستان, قازقستان میں کیوں نہیں؟ ان کے بارڈر تو بھی وہاں مل رہا ہے, ادھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ افغانستان سے دہشت گردی چائنا میں واخان کے ذریعے کیوں نہیں ہو رہا ہے, بدخشان سے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ دہشت گرد افغانستان سے آ رہا ہے, صرف پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اپنے گریبان میں تو دیکھیے نا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا مداخلت کر رہی ہے. پہلے تو انڈیا افغانستان میں ان کی 16 قونصل خانے تھے, بارڈر بند نہیں تھا, لوگوں پر معیشت بند نہیں تھی. آج انگور آنڈا بھی بند ہے, غلام خان بھی بند ہے, ترخم بھی بند ہے, چمن بھی بند ہے. لوگوں پر آپ نے معیشت کا دروازہ بند کیا ہے, لیکن وہاں ایک قونصل خانہ بھی انڈیا کا نہیں, اس وقت بند نہیں تھا. اس وقت بھی اسمگلنگ ہو رہی تھی, آج بھی اسمگلنگ ہو رہا ہے. اس کی سزا آپ پبلک کو دے رہے ہیں, آپ عوام کو دے رہے ہیں. چلے انڈیا کر رہا ہے تو کلبشن آپ کی کسٹڈی میں ہے, مار دینا اس کو. اچھا ایک بات اور کرو نا, ایک بات جی, آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے ابھینندن کو ایک کپ چائے پلا کے کیوں واپس کر دیا؟ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ جب آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ کے پی اور بلوچستان کے عوام کو کیوں سزا ملے, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کا آپریشن لارج سکیل پہ نہیں ہوگا. دیکھیں آلریڈی پریزنس تو موجود ہے, فوج کی بھی ہے, پولیس کی بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے اور کے پی میں بھی ہے. یہ آپریشن اگر تو یہ تیز کیا جائے, اس کو تھوڑا سا سوئفٹ کیا جائے, اور وہ لارج سکیل آپریشن ایسا نہ ہو جس میں نقل مکانی ہو اور لوگ سفر ہوں. پہلے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سفر ہوئے ہیں, تو پھر کیوں اس پر اور کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ ایپیکس کمیٹی نے. جی, ایپیکس کمیٹی کی کیا اختیار ہے؟ اتنا بڑا فیصلہ ایپیکس کمیٹی نہیں کر سکتی. لیکن حافظ صاحب وہ تو پارلیمان میں تو آئے گا نا. نہیں, اس طرح نہیں ہوگا کہ پہلے ایپیکس کمیٹی فیصلہ کرے, پھر کیبنٹس میں وہاں سے مسلط کیا جائے, پھر کیبنٹ انگوٹھا لگا دے, اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ جائے, پارلیمنٹ پھر کیا کہے گی؟ جب ایپیکس کمیٹی نے پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے مسترد کر, کوئی اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس. پارلیمنٹ میں اکثریت کس کی پاس ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کی قوت موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کرے, بالخصوص ایپیکس کمیٹی کے پاس. یہ عوامی مینڈیٹ کا حکومت نہیں ہے, حامل حکومت نہیں ہے, اسمبلی نہیں ہے, پارلیمنٹ یہ ربل اسٹیمپ ہے, یہ عوام کا منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ فارم 45 کے نہیں, یہ 47 کا جنم دیا ہوا ایک پارلیمنٹ ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں ANP, JUI, PTI سب مخالف ہیں. بلوچستان میں جنوین پارٹی 4 ہے, پختونخوا ملی پارٹی, جمعیت علماء اسلام, اختر مینگل, مالک بلوچ, یہ چاروں خلاف ہے. آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ اگر آپ 2 چیف منسٹر کی بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. گنڈاپور کہہ رہا ہے, اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو تو بلوچستان کے عوام منتخب وزیر اعلیٰ مانتے ہی نہیں ہے. اچھا اب جو PTI کے CM KP نے جو آل پارٹیز کانفرنس وہ بلا رہے ہیں, اس میں JUI جائے گی؟ دیکھیے اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, جو میرے علم ہے کل تک, جمعیت علماء اسلام نے 27 جون کو کل نہ پرسوں ایک قبائلی جرگہ بھی مدعو کیا ہے پشاور میں, جس میں مولانا صاحب ان کو خطاب کریں گے. ایک تو کل ہو رہا ہے PTI کا جو ہے, وہ تو مجھے پتہ نہیں, میں JUI کی بات کر رہا ہوں. JUI نے 1 ہفتہ 10 دن پہلے ان کو بلایا ہے قبائلی جرگہ, وہ بات کریں گے قبائلی جرگے سے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اگر PTI ہمیں دعوت دیتے ہیں, وہ ہمارے پروونشل جو پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام, وہاں مولانا عطاء الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے امیر ہے, وہ صوبائی قیادت ہے, ان سے رابطہ کریں گے. وہ ان کا فیصلہ ہے, وہ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں مجھے نہیں پتہ. اچھا, تو یہ جو مولانا صاحب نے قبائلی جرگہ بلایا, کیا وہ اسی بارے میں ہے؟ دیکھیں نا, وہ اسی قبائل کے مسائل کے بارے میں. یہ بات تو بعد میں آئی نا, جرگہ تو ہم نے پہلے بلایا, لیکن اس پر تو بات ہوگی. بالکل بات ہوگی, اس پر بات ہوگی. مولانا کا موقف واضح ہے, انہوں نے کہا کہ یہ عزم استحکام نہیں ہے, اس کا نتیجہ عدم استحکام ہوگا. تو مولانا صاحب کا جب موقف یہ آیا ہے, تو پھر جب قبائلی جرگہ سامنے ہوگا, ان سے بات ہوگی. بنیادی طور پر تو وہ یہ ہے کہ ان کی معیشت چھین لی گئی ہے. انگوراڈا بند ہے, وہ غلام خان بند ہے, ترخم بند ہے, چمن بند ہے, یعنی چمن سے لے کر ترخم تک جہاں بھی پشتون قبائل ہے وہاں دروازے بند ہیں, ان کی معیشت کے دروازے بند ہیں. یہ کیوں؟ لیکن یہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے چونکہ دہشت گرد آ رہے ہیں تو ہمیں بند کرنے پڑیں گے یہ سارے معاملے. دہشت گرد ابھی زیادہ ہے, یا جب افغانستان میں امریکن وہاں تھے اور کرزی صاحب اور اشرف غنی کی حکومت تھی,
20 سال میں 1 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے، آپ کا 100 ارب یا کتنے کرب ڈالر آپ کو نقصان ہوا. اس وقت دہشت گردی زیادہ تھی. جب وہاں 16 قونصل خانے انڈیا کے کام کر رہے تھے، وہاں ٹریننگ کیمپ تھے، اس وقت دہشت گردی زیادہ. اس وقت آپ بارڈر کیوں بند نہیں کرتے تھے؟ آپ یہ گیٹ وے چمن کا، تورخم کا اور غلام خان اور انگور آڈا کا وغیرہ وغیرہ کا کیوں بند نہیں کرتے تھے؟ آج 16 قونصل خانے بھی افغانستان میں نہیں ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ طالبان ہمارا دوست ہے. آج آپ نے باڑ بھی لگایا، وہاں فورسز بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، پھر دہشت گرد کیوں آتے ہیں؟ یہ تو سوال آپ سے ہونا پڑتا ہے. حافظ حمداللہ صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کے پی کی جو گورنمنٹ ہے، سی ایم ہے، انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. تفصیلی گفتگو کریں گے اس معاملے پر. جس طرح حافظ صاحب نے کہا، جے یو آئی کا بھی ایک قبائلی جرگہ جو ہے وہ 2 دنوں میں ہوگا. تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے حافظ حمداللہ اور سینیٹر شہری رحمان کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے. جس طرح ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر ہو چکا ہے کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے اس پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے. تو محمود جان بابر صاحب سینئر صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، اور سما نیوز کے وہ اس وقت جو ہیں وہ کے پی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. محمود جان بابر صاحب، بہت شکریہ. یہ اے پی سی بلانا اس وقت وہاں پر فیلنگ ایک تو کیا ہے اس آپریشن کو لے کر، اور دوسرا چونکہ آپ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز جو ہیں 25-30 سالوں سے آپ اس کو کور بھی کر رہے ہیں، کیا واقعی وہاں پر گراؤنڈ پر ایسی سچویشن ہے کہ ایک بڑے سکیل کا آپریشن وہاں پر ضرورت ہے، اور کے پی گورنمنٹ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ اے پی سی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی دیکھیں، ایک تو عادل بہت شکریہ. اصل میں بات یہ کہ کل ایک جرگہ ہو رہا ہے جس کو تحریک انصاف کے نام پہ لوگ بتا رہے کہ تحریک انصاف نے ایک قبائلی جرگہ بلایا ہے. حالانکہ ابھی میری معلومات کے مطابق وہ محمود خان اچکزئی صاحب اسے پریزائڈ کریں گے، اور سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب اور یہ تحریک انصاف، ان تینوں نے مل کے ایک تحفظ آئین پاکستان کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے. اس پلیٹ فارم کے تحت یہ جرگہ ہو رہا ہے، اور جتنے بھی قبائلی اضلاع ہیں وہاں کے ایم این ایز جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے ساتھ وہاں سے قبائلی مشران اور عمائدین کو لے کے آئیں گے. وہ بیٹھیں گے اور صورتحال پہ بات کریں گے، امن و امان پہ بات ہوگی اور اس ساری بات پہ. تو یہ اس کے بعد یہاں پہ جو قراردادیں پاس ہوں گی وہ پھر وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں گی. وزیر اعلیٰ اسے لے کے ایک پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے شاید آئندہ 3-4 دنوں میں، اور پھر وہ اس میں تمام پارٹیوں کو بلائیں گے. تو یہ ایک پلان ہے ان کا، اور اس پلان کے تحت یہ جو ہو رہا ہے وہ اچکزئی صاحب کی صدارت میں یہ کل ہو رہا ہے. اور اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، آپریشن کی آپ نے بات کی، اس سے پہلے جتنے بھی آپریشنز ہوئے تو کچھ ایریاز طالبان وہ اسے کنٹرول کرتے تھے، کچھ ایریاز بنے ہوئے ہوتے تھے، عام لوگوں کا وہاں پہ جینا مشکل ہوا کرتا تھا. میں 4-5 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع میں کہیں پہ بھی ایک ایسا کوئی سپاٹ نہیں ہے جو کہ کسی اور کے کنٹرول میں ہو، جو کہ پاکستان کی ریاست کے کنٹرول میں نہ ہو. تو اس لیے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں. تو آپریشن اس صورت میں ہوا کرتا تھا جب وہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا. اب وہاں پہ تمام فورسز موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، عدالتیں لگی ہوئی ہیں، پولیس موجود ہے، اور وہ جو وہاں کی وہ سٹریم لائننگ ہو چکی ہے، تو وہ بھی سب کچھ وہ ہو چکا ہے وہاں پہ. تو اب ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. جی لیکن اس میں محمود جان صاحب تھوڑی سی اگر میں بھی وضاحت اس کی کر دوں کہ یہ تو ابھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، پی ایم ہاؤس سے جو اس کی ایکسپلینیشن جاری ہوئی کہ یہ کوئی بہت بڑا آپریشن نہیں ہوگا، آلریڈی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں، کیونکہ روزانہ کی تعداد میں 10 سے 15 جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، فوج کے بھی اور پولیس کے بھی. تو یہ اس طرح کا آپریشن ہوگا جو تھوڑا سا اس میں تیزی لائی جائے گی، جو آلریڈی کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ حالات تو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر ٹھیک ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے واقعات تو ہو رہے ہیں نا. عادل ایک بات آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ نے بھی ان آپریشنز کو بڑا ایکسٹینسیولی کور کیا ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ کو دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے دہشت گرد کا پتہ نہ ہو. اب ڈرون اڑتے ہیں، اوپر سے آپ کو پورا ویو دیتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کون اس پہاڑ پہ موجود ہے اور کہاں پہ موجود ہے، اور وہ ڈرون نظر بھی نہیں آتا، ان کیمروں سے ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، ٹارگٹ یہاں سے موجود ہوتا ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہ جو ان کی طرف سے آنے والی جو چیزیں ہیں، وہ جو حملے ہوتے ہیں، وہ آئی ڈیز ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا کھل کے اب نہیں لڑ سکتے. تو میرے خیال میں اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ضرورت تو ہے جس طرح کی چل رہی ہیں، لیکن جس طریقے سے اس کو آپریشن کا نام دے کے لوگوں میں ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے، تو خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک اب ماحول تو بنا ہوا ہے
लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब वो घर दोबारा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, खवातीन को लेके कैंपों में जाने के लिए तैयार नहीं है, बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, बड़े बड़े जिरगे हो रहे हैं, लेकिन अब बार बार इनको ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी लोगों का खौफ खत्म नहीं हो रहा। उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो इसके लिए कोई बड़ी एक्टिविटी करें, जिस तरह सूबे में यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल जिरगा हो रहा है। वफाकी हुकूमत को, रियासत को भी चाहिए कि लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए कोई बड़ी एक्टिविटी करके सबको एक मेज पे बिठाएं और उन्हें बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त दो चीजों में बड़ा फर्क है। अभी अता तारड़ साहब जो कि वफाकी हुकूमत के तर्जुमान है, वजीर इत्तलात हैं, वो बार बार कह रहे थे कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन वक्त की बड़ी जरूरत है, जबकि जिन लोगों ने ऑपरेशन करना है, जिन फोर्सेस ने ऑपरेशन करना है, वो कहते हैं ये तो ऑपरेशन है ही नहीं, ये तो नेशनल एक्शन प्लान में जो कमी रह गई थी उस कमियों को पूरा करके हमने इसको ठीक करना है, वही नेशनल एक्शन प्लान पे हमने अमल करना है। तो यही वही पुराने वाला जो तरीकेकार है उसी तरीकेकार के मुताबिक चलेगा। जी महमूद जान बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आज के प्रोग्राम पर। आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।